नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुईद पीरज़ादा और बाबर सत्तार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल चाइना के दौरे से, चीन के दौरे से वापस आने वाले हैं और पाकिस्तान में बहुत से ज़हनों में यह सवाल है कि जनरल राहील शरीफ जहांगीर करामत बनने जा रहे हैं या मुशर्रफ। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत के दरमियान जो तनाव है उसकी वजूहात क्या है और क्या किया जा सकता है, क्या किया जाए कि इस तनाव की कैफियत को कम किया जाए। यही आज हमारा मौजूद बहस है और यहीं से हम आगाज करते हैं। आपको लग रहा है कुछ ऐसा होने जा रहा है राहील शरीफ साहब के साथ, या जहांगीर करामत बनेंगे या मुशर्रफ? डॉक्टर साहब, मुझे तो नहीं लगता कि दोनों में से, मेरा ख्याल है कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा बीच में से। तो क्या वजह है इस तरह की, क्यों लोग स्पेकुलेशंस करते हैं? नहीं, एक तो हम स्पेकुलेटिव से लोग हैं, हमें शौक भी है स्पेकुलेशन का। हाँ, नहीं, लेकिन एक पूरा हमारी तारीख भी तो है ना डॉक्टर साहब। यानी फौज का और सिविल मिलिट्री का जो इशू है, जो इम्बैलेंस की हम बात करते रहते हैं, ये इनका कोई बैलेंस नहीं है, ये तो हकीकत है। और बाकी किसी बाकी मुल्कों में इस तरह की बातें नहीं होती जिस तरह की बातें पाकिस्तान में हो सकती हैं, क्योंकि फौज एक बहुत मजबूत मुस्तहकम इदारा है और उसने बड़ी ताकत एंजॉय की है। इसी वजह से तो आर्मी चीफ या ISPR इस तरह का बयान दे सकते हैं जिस तरह का उन्होंने दिया। सवाल तो यह है कि आप सिविल मिलिट्री बैलेंस को ठीक करना चाहते हैं, इसे ठीक करने का मौजूद तरीका क्या है? क्या वो तरीका ठीक है जो आपने 97 से लेकर 99 तक अपनाने की कोशिश की, उससे ठीक हो जाएगा? जहांगीर करामत को आपने की छुट्टी करा दी। नहीं, आपको क्या लगता है कि उसी तरीके पे चल पड़े हैं? नहीं, मुझे लगता है कुछ तो सीखा होगा, कोई लर्निंग आउटकम्स हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क्या लर्निंग है 97-99 के एक्सपीरियंस? देखिए ना, एक तो ये बात समझ आई कि ये डंडे के इस्तेमाल से एक ऐसे इदारे के साथ जिसके पास सबसे बड़ा डंडा है, उसके साथ डंडा चलाने की कोशिश ना करें। आप आहिस्ता आहिस्ता करें। तो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, नहीं, एक तरीके से आगे जा रहे हैं ना। मुशर्रफ का ट्रायल कर रहे हैं, मुशर्रफ का ट्रायल कर रहे हैं, वो चीखें मार रही दूसरी साइड। फौज अभी तक ये कहती रही है कि हमें तो रूल ऑफ लॉ में कोई मसला नहीं है, आप कानून का इस्तेमाल करें, बराबरी के साथ करें। तो कह रहे हैं ना, कहने में और कहते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसा बयान दे देते हैं तो फिर उस बयान के साथ आपको चलना भी पड़ता है ना। फौज खुल के ये नहीं कह सकती कि हमें आप ऐसा ट्रीटमेंट दें जिस तरह का मुल्क में और किसी को नहीं मिलता। लेकिन आपका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की जो उनकी जो एक सोचने का अंदाज है, उनकी जो एक ज़हनी कैफियत है, उनकी जज्बाती कैफियत, उसमें फर्क पड़ा है? डॉक्टर साहब, दुआई की जा सकती है कि पड़ा हो, लेकिन नुकसान उनका अपना बड़ा हुआ था 99 में, जब उन्होंने एक ऐसे जर्नैल को निकाला। लोग अभी भी कहते हैं ना कि जहांगीर करामत के साथ चलते रहते तो उसी तनख्वाह पे काम करते रहते, लेकिन उन्हें निकाल दिया तो फिर फौज ने एक धचका तो बर्दाश्त किया, दूसरा फिर धचका कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। इस मुल्क ने जनरल मुशर्रफ का दूसरा धचका नहीं बर्दाश्त किया, पहला बर्दाश्त कर लिया, लेकिन दूसरे पे लोगों ने कहा कि अच्छा बस बहुत हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मेरा ख्याल है कि मैंने एक पीस भी लिखा था इसके ऊपर, जो अप्रैल में पीक एक मैगजीन है, उसमें वो कवर स्टोरी भी थी, उसमें वो स्टोरी पूरी छपी, जिसमें मैंने नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नेंस है, उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, जो कॉन्फ्रंटेशन है मिलिट्री के साथ, उसका एक एनालिसिस ऑफर करने की कोशिश की थी। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर तो नहीं किया, PMLN ने माना तो कभी नहीं है, वो तो हमेशा कहते तो यही है कि हमसे गलती कोई नहीं हुई, हमसे मुशर्रफ ने, ये फौज ने ज्यादती की, लेकिन अंदरूने खाना उन्हें एहसास है कि उन्होंने 1997 और 99 में क्या गलतियां की। सबसे बड़ी गलती उन्होंने की कि अपनी ऑपोजिशन को और सियासी जमातों को उन्होंने खिलाफ कर लिया। मीडिया भी उनके खिलाफ था, प्रेस उनके खिलाफ था, सिविल ब्यूरोक्रेसी उनके खिलाफ थी, जुडिशरी उनके खिलाफ थी, और यही वो सब लोग थे जो इकट्ठे हो गए अक्टूबर 1999 में, जिन्होंने वेलकम किया जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री कू को। अभी नवाज शरीफ साहब को देखें, उन्होंने बहुत कोशिश करके इमरान खान को ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा दिया, उसको एंगेज रखा, बल्कि इमरान खान और PTI की जो मुतालबात थे उस पे उन्होंने वो इमरान खान के साथ आके खड़े हो गए, उनके घर चले जाना, उनको एंगेज कर लिया। और आप देखें गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों से इमरान खान बिल्कुल ठुस करके, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे, बस सिर्फ टेलीविजन प्रोग्राम में कहीं जा रहे हैं, कोई उनकी प्रेजेंस हमें नजर नहीं आ रही। बलोचिस्तान में भी ऐसा किया, बलोचिस्तान में उन्होंने एंगेज किया, उन्होंने मिलिट्री को भी स्पेस दी है वहां पे ऑपरेट करने के लिए, और वहां बलोच नेशनलिस्ट को भी वो लेकर आए। हालांकि डॉक्टर मालिक ने खुद मुझे अपने टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि हम तो मांग नहीं रहे थे CM शिप, लेकिन उनको दी। सिंध में उनका पीपल्स पार्टी के साथ एक इलाहाक चल रहा है, और तो उन्होंने पोलराइजेशन को खत्म किया और मीडिया को वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग बैठ के रोज फजूल बकवास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक PMLN की तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई नाराजगी का ऐसा खुल के इजहार हुआ हो या कोई स्टेटमेंट आ गई हो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से। बर्दाश्त करते रहेंगे, सवाल ये है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कितनी देर तक इसे बर्दाश्त करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त बहुत उनकी थिंकिंग है, वो मैं इसहाक डार साहब का एक शॉट आपको मैं दिखाऊंगा कि कॉन्फिडेंस वो कहां से डिराइव कर रहे हैं लेटर, कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रॉन्ग जा रही है। डॉक्टर साहब, मेरी सेंस ये है कि PMLN के अंदर 2 कैंप्स हैं। एक कैंप वो जिसने 99 के बाद बड़ी जल्दी ये समझा कि हमसे गलती हुई,
ہمیں مشرف کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہم نے کیا، ایک دوبارہ انہیں تبدیل کر کے. انہوں نے یہ بھی سوچا کہ پاکستان مسلم لیگ جہاں پہ کھڑی ہے، دائیں ہاتھ کی پارٹی ہے، اس کا ایک الحاق ہے فوج کے ساتھ. یعنی ہمیشہ سے پاکستان کی قدرتی علاقے بھی وہ ہیں جہاں سے فوج بھی اسٹرینتھ لیتی ہے، یہ بھی اسٹرینتھ لیتے ہیں. اربن ایریاز، پنجاب کی وہ والی بیلٹ جہاں سے یہ لیتے ہیں، ہزارہ اور یہ سارا علاقہ. انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر پی 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 ہے. پی 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 جنرل ضیاء کے بھی خلاف تھی، ظاہر ہے ایک ہسٹوریکل ان کا ڈیفرنس تھا. یہ ایک ساتھ تھے. مشرف کے آنے کی وجہ سے یہ ایک بریک اپ ہو گیا. تو ایک اندر گروپ ہے جس کا خیال ہے کہ اسے ختم کر کے آگے چلنا چاہیے. اور مشرف نے بھی اس زمانے میں ہم نے سنا کہ کہا کہ جناب ہمیں شہباز شریف ایکسیپٹیبل ہے، اگر آپ وہ واپس آ جائے. وہ بات نہیں ہو سکی. سو ایک وہ اندر مشرف نے کوشش بڑی کی، مشرف صاحب نے وہ دراڑ ڈال نہیں سکے پی ایم ایل این کے اندر. ہاں، دونوں بھائیوں کے درمیان. تو اب ایک وہ ویو پوائنٹ ہے کہ فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں. اور پچھلے 5 سالوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک فوج کو یہ خدشہ تھا کہ نواز شریف آکے پتہ نہیں کیا. تو خواجہ آصف، احسن اقبال اور خواجہ سعد رفیق دوسرے گروپ میں ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو بھی ماضی تھا، مجلس شورا میں ہم بیٹھے نہیں بیٹھے، ہمارے بزرگ بیٹھے، لیکن اب ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے. اور اب ہمیں اپنا یہ ان کے ساتھ مل کے جو طریقہ ہوتا تھا 90s میں، ہم نے دیکھا کہ جو بھی اپوزیشن پارٹی ہوتی تھی وہ فوج کے ساتھ مل جاتی تھی اور پھر دوسری پارٹی کو نکالنے کی. اور یہ ڈیویژن ہوئی ہے 1999 میں. یہ بریک اپ 1999 میں ہوا. اور پھر پچھلے 5 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف نے جب بھی ڈیفرنسز، جب کیری لوگر کے اوپر ڈیفرنس ہوا تو نواز شریف نے سپورٹ کی پی 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 کی. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، انہوں نے کہا ہم 5 سال آپ کو پورا کرنے دیں گے. تو لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو کچھ چیزیں سیکھی تھیں کہ ہم فوج کے ساتھ مل کے نہیں نکالیں گے. میں کل رات کو بھی کسی ڈپلومیٹک فنکشن میں تھا، وہاں پولیٹیشینز بھی تھے. کوئی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال اور خواجہ آصف جو ہیں یہ جو کچھ تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، یہ کی انہوں نے اپنے ایما پہ کی ہیں. سب کا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کا بڑا ہی ٹائٹ کنٹرول ہے پی ایم ایل این کے اوپر، بڑا ڈسپلن ہے. یہ کوئی پرائم منسٹر گیلانی نہیں ہے جس کے وزراء جو ہیں وہ آزاد باتیں کرتے چلے پڑ جائیں یا ان کے پیچھے کوئی اور صدر کھڑا ہو. پرائم منسٹر نواز شریف کو فرم کنٹرول ہے. اور یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی اسٹریٹجی انہوں نے کھیلی ہے، جو آپ نے ایک پروگرام میں ایکسپلین کی تھی کہ میرے اوپر بڑا دباؤ ہے پی ایم ایل این کی طرف سے مشرف کے ایشو میں. اور کوئی ایک کمیونیکیشن ہوئی تھی مشرف کی ٹیم کی طرف سے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اسی لیے ان کی والدہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. پھر ایک تیارہ بھی آیا، شروع میں اس کو ہم مذاق سمجھتے رہے، ٹویٹ ہوتے رہے، آپ کو یاد ہوگا سنڈے کے دن ٹویٹ ہو رہے تھے، طلعت صاحب نے ٹویٹ کیا، آپ نے اس کو ٹویٹ کیا، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ سیریس ہیں. تو تیارہ بھی آیا ہوا تھا. میں نے سمجھا بکواس لوگوں نے ایگزیجریٹ کر دیا تیارہ ویرہ، لیکن ابھی مجھے کسی نے واقعی بتایا ہے کہ بھی واقعی ایک تیارہ آیا ہوا تھا کسی پرائیویٹ، 2 دن کھڑا رہا پھر چلا بھی گیا. ہاں، ایک ایکسپیکٹیشن تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بیک ٹریکنگ کرنا چاہ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب، اس ڈیل میں سے، اس کمٹمنٹ میں سے نکلنا چاہ رہے تھے. اور اس کمٹمنٹ سے نکلنے کے لیے خواجہ سعد رفیق کو اور خواجہ آصف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں بڑی ایگریسو قسم کی سامنے آئی. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا یہ مروت ہے کہ ایک بات بتاتے ہیں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک بات بتاتے ہیں اور پھر اسے مروت ہے یا منافقت ہے؟ کیا یہ گورننس کا سٹائل ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بات بتائیں، یعنی فوج کے رہنما کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، آرمی چیف کے ساتھ آپ اسے کہتے ہیں یا کوئی پیغام بھجوا دیتے ہیں، اسے کوئی انڈرسٹینڈنگ دے دیتے ہیں، اور یہ دونوں کے لیے ریلیونٹ ہے نا. ٹی ٹی پی ٹاکس ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر اب نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی پیج کے اوپر نہیں ہے. دوسرا مشرف والا ایشو ہے. اور خدشہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس لیے زیادہ غصہ ہے دوسری سائڈ کے اوپر، اور فوج جو جا کے چھت سے لگی وہ اس وجہ سے لگی کیونکہ کچھ ایسے آپ نے معاہدہ یا ایک آپ نے احساس انہیں دیا، ایک امپریشن دیا کہ ہم یہ کریں گے، پھر آپ نے وہ کام نہیں کیا. بالکل، دونوں چیزوں میں. پہلے مشرف والا ایکسپلین کر لوں کہ مشرف کے کیس میں ایسا لگتا ہے کہ ایک یہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر کی گئی کہ مشرف اگر اپنے آپ کو انڈائٹ کرے، پروسیس آف لا کے حوالے کرے، بعد میں اس کا ٹرائل چلتا رہے گا، یہ مشرف کو باہر جانے دیا جائے گا، اس کا ایک ایکسکیوز ہوگا والدہ کی بیماری کا، اور اس کے بعد کنوکشن بھی مشرف کی ہو جائے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو فزیکلی طور پر یہاں سے آپ جانے دیں تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو، اس میں ٹینشنز ختم ہو. اور غالباً جب وہ چیزیں تقریباً ایک کنکلوژن کی طرف جانے لگیں تو آپ نے دیکھا کہ اکرم شیخ صاحب کی ٹون جو تھی عدالت میں، آپ کو تو چلے کولیگ ہیں شاید آپ نہ کہنا چاہیں، لیکن میں نے بڑی حیرانگی میں دیکھی کہ بہت ہی نرم پڑ گئی. جب عدالت کے سامنے اکرم شیخ صاحب پریزنٹ ہوئے اسپیشل کورٹ کے سامنے تو بہت ہی ان کی سافٹ ٹون تھی اس دن، اور انہوں نے مختلف چیزوں کی ایکسپلینیشن بھی دی. تو لیکن ان کی ایکسپلینیشن ضرور ہے. ان کے ایک کولیگ جو ہیں جو ان کے ساتھ تیاری کرواتے ہیں، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی قانون شکنی ایکسپلین کر رہے تھے کیونکہ خالی وہ تو ایک اور کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی عدالت میں، اسے غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا میڈیا میں. وہ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ قانون توڑنے کو قانون شکنی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا آئینی جو اس افینس کا نام دیا گیا ہے وہ ہائی ٹریزن ہے. چلے وہ جو بھی ہے.
اور لیکن پھر اینڈ ٹائم پہ پرائم منسٹر کی حکمت عملی میں تبدیلی ہو گئی یا پرائم منسٹر نے ان نیگوشیٹر سے ایگری نہیں کیا. یعنی پی ایم ایل این کے اندر جو طاقتور اشخاص جو تھیں جو پلیڈ کر رہے تھے کہ جناب اس معاملے کو ٹھنڈا کریں, اس پہ بہت ہو گئی ہے, اس کو نہ بڑھائیں, یہ بات بہت ہو چکی ہے, اس سے ٹینشن پیدا ہو رہی ہے اور بڑے امپورٹنٹ کام ہے, پرائم منسٹر نے ان سے ایگری نہیں کیا اور ان کو انہوں نے اشارہ کیا. اور پرائم منسٹر کے اشارے کے طور پہ یہ دوسرا گروپ تھا جس کو آپ نے شروع میں ڈیفائن کیا کہ پی ایم ایل این کے اندر جو دو دھڑے ہیں, یہ دوسرا دھڑا جو تھا یہ منظر عام میں آ گیا, اس نے شور و غوغا مچایا تاکہ پرائم منسٹر کو موقع ملے اس چیز سے پیچھے ہٹنے کا. لیکن جو دوسری چیز ہے جو زیادہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بیک ٹریکنگ ہے جس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں خاصا ایک یعنی ہیجان سا بھی پایا جاتا ہے جس کو ایکسپریس انہوں نے شروع میں نہیں کیا. وہ ہے کہ پرائم منسٹر نے آلموسٹ جنرل راحیل شریف کو یہ انڈرسٹینڈنگ دے دی تھی کہ پرائم منسٹر ایک سپیچ کریں گے جس میں کہ طالبان کے ساتھ ایک بھرپور حملے کا اعلان کیا جائے گا. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کیے, گراؤنڈ انٹیلیجنس اور ریکانسنس ڈرون انٹیلیجنس کی جو ایک جوائنٹ انٹیلیجنس تھی اس کو استعمال کر کے بڑے بھرپور حملے کیے. اور جو ٹیلی فون چیٹر تھی اس سے پتہ چل رہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے گروپس جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں. یہ تو آپ بڑی امپورٹنٹ خبر دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور یہ اس ٹائم کی بات ہے جب انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کرنی تھی. جی پارلیمنٹ میں کرنی تھی اور اس حد تک کہ پرائم منسٹر کے بہاف پہ ایون امریکنز کو بھی جو پرائم منسٹر کی ٹیمز تھیں انہوں نے واشنگٹن میں اور یہاں پر کنوے کیا کہ دیکھیں آلموسٹ تھنگز آر کمنگ ٹو اے کنکلوژن اور ہم جو ہے یہ فوج کو یہ بتایا گیا کہ اور آرمی چیف کو یہ بتایا گیا کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں. ملک میں بھی ایسی فضا قائم ہو گئی تھی اور اس کے بعد آپریشن نہیں کیا, ٹاکس کی طرف چل پڑے. ایگزیکٹلی اس کے بعد جب وہ اچانک سیز فائر کی بات کو مان لیا گیا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کسی حد تک بہت ہی ایک حیرانگی تھی, وہ بڑے حیران ہوئے. لیکن بریک لے لیں, بریک کے بعد ناظرین اسی ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. یو بیسیکلی ایگری, جو میں کہہ رہا ہوں اس سے آپ ایگری کرتے ہیں. میرے پاس انفارمیشن تو نہیں لیکن انالیسز جو ہے وہ یہی سجیسٹ کرتا ہے. آپ کو یاد ہی ہے, ہمیں یاد ہے کہ اس وقت یہ 23 ایف سی کے سولجرز کے سر قلم کیے گئے تھے اور وہ ویڈیو ریلیز ہوئی تھی. اس کے بعد بہت غصہ تھا کہ یہ کس طرف بات جا رہی ہے. اس کے بعد یہ سٹرائکس ہوئی تھیں جو ایئر فورس ڈریون سٹرائکس تھیں اور اس میں بڑا نقصان ہوا تھا ٹی ٹی پی کا, اور وہ ایک ماحول ایسا بن گیا تھا. اور اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا, اس ماحول سے پہلے ٹی ٹی پی بکواس بھی بہت زیادہ کر رہی تھی. اس وقت تو اس سے پہلے تو یہ ساری کانورسیشن سٹارٹ ہو گئی نہیں تھی کہ ہم آئین کو نہیں مانتے ہیں, ہم شریعت نافذ کریں گے, یہ باقی ساری باتیں ایک اور طرف ایک اور ڈائریکشن میں جا رہی تھی. ملک یا ریاست کی بالکل تصویر تبدیل کرنے کی بات ہو رہی تھی. پھر جب یہ مار پڑی اس وقت ٹی ٹی پی کو, اس وقت پھر ایک دم ایجنڈا اس کا چینج ہو گیا اور لوگ جس کو سافننگ کہیں گے ملٹری ٹرمز میں, سافن ہوا ٹارگٹ. سافن بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, جو کنسپیریسی تھیری اگر کسی نے بنانی ہو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ایجنڈا ایک خاص طریقے سے شیپ ہو رہا تھا تو اس وقت فوج نے فیصلہ کیا کہ ان کی تھوڑی سی ٹھکائی کریں آپ, تاکہ ان کا ایجنڈا پھر صحیح جگہ پہ آئے جہاں پہ ایجنڈا ہونا چاہیے. تو وہ شریعت نافذ کرتے ہوئے اور آئین کو تبدیل کرنے سے وہ ایک دم پھر واپس آئے. انہوں نے کہا جی یہاں سے فوج کو نکالیں, سیز فائر کریں, یہاں پہ جنگ بندی بند کریں, کیونکہ امیڈیٹ پرابلم چینج ہو گیا نا, تبدیل ہو گیا. لیکن اس وقت بالکل یہ ماحول تھا اور جب پرائم منسٹر تقریر کرنے جا بھی رہے تھے اس وقت بھی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ایک بڑا آپریشن اناؤنس کر دیں گے یہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد بھی خواجہ آصف نے آ کے جب یہ سیز فائر اور ٹاکس کی بھی بات ہوئی تو اس وقت بھی خواجہ آصف نے آ کے ٹی وی کے اوپر یہ بات کہی کہ یہ اپریل کا مہینہ ابھی برفیں پڑی ہوئی ہیں, یہ نکل نہیں سکتے, یہ ٹائم بڑا کروشل ہے. اور لگ یہ رہا تھا کہ بڑا چھوٹا فیز ہوگا جس میں آپ بات چیت کریں گے. خواجہ آصف بڑی اگریسو پوزیشن بھی لے رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ ہاں بالکل لے رہے تھے وہ, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹائم بڑا کروشل ہے, اگر یہ بات چیت سے بات نہیں بنتی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر بھی ملک سے باہر گئے ہوئے تھے, ایکسپریس نیوز نے ان کا انٹرویو کیا ان کے طیارے کے اندر, اور انہوں نے یہ ترکی گئے اور ترکی سے جب اسلام آباد کی کورٹس کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور احرار الہند نے یہ رسپانسبلٹی لے لی تھی تو ان سے یہ بات کی کہ جناب یہ تو جو ہے ٹیررزم ختم نہیں ہو رہا تو آپ یہ کس طرف لے کے جائیں گے. تو انہوں نے بڑے وہ ایک مایوسی کی اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سوال اٹھ رہے ہیں. ایک سوال I would like کیا بتائیں اس پہ, ایک سوال جو لوگ بار بار اٹھا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں مل کے جس قسم کا پیس خرید رہے ہیں, پیس ایٹ وٹ کاسٹ, یعنی اس کی کیا کاسٹ پاکستان کی گورنمنٹ دے رہی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے حملے ختم ہوئے ہوئے ہیں, ڈرون سٹرائکس رکی ہوئی ہیں, آپ اکنامک ایشوز پہ پروگرس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے لیکن اس کی کاسٹ کیا پے کرنی پڑے گی ریاست. ڈاکٹر صاحب میرا انالیسس یہ ہے کہ 1997 سے 99 ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا سبق سیکھے. جو ٹیررزم ہے اس کے اوپر انہوں نے غلط سبق سیکھے. آپ کو کل غلط سبق سیکھے, ہاں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ لے کے آئے تھے, انہوں نے ملٹری عدالتیں بنائی تھیں انہوں نے. اس کے بعد ہمیں یاد ہے کہ ان کے اوپر اٹیکس بھی ہوئے تھے, نواز شریف صاحب کے اوپر,
اٹیک ہوا تھا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ریاض بصرہ نے کوئی پیغام بھجوایا, انہوں نے کہا یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے تو گولی بھی پہنچ سکتی ہے, اور اس کے بعد بیک آف ہو گئی. اس وقت سیکٹیرینزم بہت بڑھ چکا تھا اور یہ کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے اسے, اور انہوں نے بند بھی کروائے تھے لشکر جھنگوی کے لوگ, جو اب یہ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں. میرا خیال ہے ملک اسحاق وغیرہ کو اس وقت پہلی دفعہ اریسٹ کیا گیا تھا ان کے دور میں. تو اس وقت لیکن انہوں نے کنکلوژن یہ ڈرا کیا کہ یہ ایک ایسا چھتا ہے جس میں ہاتھ ڈال کے بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور پنجاب کا امن اس سے. اس لیے جب پچھلے 5 سال ہم نے دیکھے جب ان کی خالی پنجاب میں حکومت تھی تو انہوں نے کو ایگزسٹنس کی بات کی. احمد لدھیانوی صاحب جو اب ہماری نیشنل اسمبلی میں آ کے بیٹھیں گے, ان سے انہوں نے جا کے ووٹ مانگے جس کے اوپر بڑی لیدے ہوئی, تو انہوں نے کہا جناب اگر کسی کے پاس ووٹ ہیں تو بے شک وہ پروسکرائبڈ بینڈ آرگنائزیشن تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ صلح کر کے چلیں آپ آگے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کنکلوژن یہ ڈرا کیا کہ جناب ہم یہ جنگ یا تو انہیں خدشہ ہے کہ جیت نہیں سکتے, یا یہ انہیں خدشہ ہے کہ چونکہ ہمارا سارے کا سارا پاور اور ووٹ بینک پنجاب سے آتا ہے, پنجاب تک ابھی تک یہ بات پہنچی نہیں ہے, یہ بات کے پی کے اندر ہے یا کسی حد تک بلوچستان میں ہے, وہیں ان سے صلح صفائی کر کے ڈیل کر کے وہاں پہ انہیں بٹھا دیں تاکہ یہ بات پھیلے نہ, ہمارا ووٹ بینک افیکٹ نہ ہو اور ہم ملک کو اسی طرح چلاتے ہیں. اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے تو کوئی طریقہ تو ہے نہیں کہ اس کو ویریفائی کر سکیں, لیکن ایک سے زیادہ کریڈیبل سورس سے میں نے سنا ہے کہ پاکستان کی بڑے بڑے مقتدر شخصیات اور سیاستدان ایسے بھی ہیں جو طالبان کے 2-3 گروپس کو 2-2-2.5 کروڑ روپیہ مہینے کا دیتے ہیں ٹو بائی دس, کہ جی آپ ہم پہ اور ہمارے علاقوں کے اوپر حملے جو ہیں وہ اب نہ کریں. یہ بھی ایک بات جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہے. بیسک چیز ہے کہ بھئی آپ پنجاب پہ حملہ نہ کریں اور ہمارے پرسنل انٹرسٹ جو ہیں اس کو آپ ٹارگٹ نہ کریں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اندر طالبان سے ایک ذاتی پرسنل خوف بھی ہے, جبکہ عوام کے تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, لیکن رولنگ ایلیٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ 500 لوگ یا سینکڑوں لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں, اس کے باوجود ان کو ذاتی طور پر جان کا خطرہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو دیکھیں نا, ڈیتھ پینلٹی والے ایشو کے اوپر بھی ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی. ڈیتھ پینلٹی پی ایم ایل این کی کبھی بھی پوزیشن نہیں رہی کہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے. انہیں تھریٹن کیا گیا کہ پنجابی طالبان کی طرف سے کہ اگر آپ ان لوگوں کو ٹانگیں گے جنہیں ٹیررزم کے لیے کنوکٹ کیا ہوا ہے اب اور پھانسی کا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ, تو ہم آپ کی خاندان کے اوپر حملے کریں گے پنجاب کے اندر. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر یو این کا بڑا پریشر ہے, ہمارے اوپر یورپ کا بڑا پریشر ہے, یو این کا نہیں. اور کیا آپ کے خیال میں تھا وہ پریشر اس وقت؟ یورپین ڈپلومیٹس جو تھے ان میں سے بعض نے مجھے یہ کہا کہ ہم تو حیران رہ گئے کہ ہمارا کتنا دباؤ تھا حکومت کے اوپر. یعنی ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ گورنمنٹ ہمارے مطالبات کو اس حد تک مان لے گی, ہم تو ایک کاسمیٹک لیول پہ کہہ رہے تھے کیونکہ ہمیں کہنا ہی تھا. اور یورپین ڈپلومیٹس کو یہ شک رہا کہ حکومت نے جب ڈاکٹر عثمان وغیرہ کی ڈیتھ پینلٹی کو روکا ہے, اس کو سسپینڈ کیا ہے, تو در حقیقت ای یو کے کندھے پہ رکھ کے انہوں نے اپنی سیاسی بندوق جو تھی وہ فائر کی. لیکن بابر اس کا جو خطرہ مجھے نظر آتا ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے اس کی ایک پولیٹیکل سیاسی اعتبار سے یہ ریاست رائٹ آف دا سینٹر شفٹ ہو رہی ہے بہت تیزی سے. اور اس ساری چیز کے درمیان میں ہوا یہ ہے کہ فل سرکل موومنٹ ہو گئی ہے. 1980 میں مذہبی انتہا پسندوں کو استعمال کیا یا پیدا کیا اسلامسٹ کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, جس کے نتیجے میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک اسلامسٹ رجحانات میں اضافہ ہوا. 9/11 کے بعد کے جو ایکسپیرینسز ہیں کہ کیسے ان گروپس نے پاکستانی ملٹری کے اوپر اپنی بندوقیں کھول دیں, اس کے نتیجے میں آج ملٹری کی جو ٹاپ براس ہے اس کی تھنکنگ یہ ہے کہ اسلامسٹ اور اس قسم کے گروپس یہ سیکٹیرین اکراس دا کنٹری ان کے دشمن ہیں. لیکن پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں, پاکستان پی ایم ایل این اور دوسری طرف پی ٹی آئی, یہ جو ہیں ان کی طرف ایک اتحاد کرتے نظر آ رہے ہیں. پہلے میں کم از کم کنونس رہا کہ یہ اتحاد نہیں ہے, محض ایک اسٹریٹجک نیڈ میں صلح کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نظریاتی اعتبار سے بھی پی ایم ایل این کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ہمدردی یا سمپتھی پائی جاتی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ 9/11 کے نتیجے میں ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, امریکہ نے زیادتیاں کی ہیں, جنرل مشرف نے زیادتیاں کیا, فوج بھیج دی, ڈرون سٹرائک ہوئے, لال مسجد ہو گیا. تو ایک سمپتھی کا ایلیمنٹ ہے جو ڈاکٹر صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں اگر آپ کا یہ تجزیہ ٹھیک ہے تو پھر تو بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یعنی کہ جو مفادات ہیں ان کا ایک ٹکراؤ ہے ہماری سیاسی حکومت پی ایم ایل این کی حکومت کا اور فوج کا. ہاں ہوتا جا رہا ہے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو پاور بیس ہے, جہاں سے طاقت یہ لیتے ہیں, جہاں سے یہ جیت کے الیکشن آتے ہیں, وہاں پہ یہ اس چیز کو لے جانا نہیں چاہتے. اگر یہ کھلا لڑائی کریں گے تو پھر دھماکے, ہم نے دیکھا کہ جب بھی یہ ٹاکس رک جاتی ہیں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اربن سینٹرز میں دھماکے ہوتے ہیں. ہمیں ماننا چاہیے اس بات کو کہ جو پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے اسے زیادہ اس چیز سے پریشانی نہیں ہے کہ فاٹا میں کیا ہو رہا ہے.
وہ چاہتا ہے کوئی حل نکل آئے. وہ چاہتا ہے کہ اگر فاٹا میں ہی لوگ مرتے رہیں تو مرتے رہیں وہاں پہ, یہاں تک بات نہ پہنچے. جب فاٹا میں کوئی نظام دے دیں ان کو, کوئی نظام دے دیں جو مرضی کریں فاٹا کے اندر, لیکن یہ اسلام آباد کے اندر آ کے, لاہور میں آ کے, باقی جگہوں پہ آ کے یہ مسئلہ جو ہے یہاں پہ آ کے خرابی نہ کریں, کیونکہ ہماری زندگیاں ایسے افیکٹ ہوتی ہیں. فاٹا میں جو رہتے ہیں پتہ نہیں کیسے رہتے رہیں جس طرح بھی. ایک تو یہ سوچ ہے. فوج کی سوچ اب مختلف ہے, چونکہ فوج کی الائنس بھی تھی جو نان سٹیٹ ایکٹرز تھے ان کے ساتھ پچھلے جس طرح آپ نے بتایا 10-20 سال تک رہی. اس کے بعد جب انہی کے اوپر وہ مڑ گئے, انہوں نے بندوقیں تان لی, انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جناب ان کے ساتھ مل کے اب رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ بڑا اچھا, میں آپ کو ایک بتاؤں گا کہ فوج کی سائیکالوجی اور فوج کا لرننگ ایکسپیرینس کا ایک بریک لے لیں, اور بریک کے بعد ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو پرائم منسٹر نواز شریف اپنا اعتماد جو ہے, خود اعتمادی اور کانفیڈنس کہاں سے ڈیرائیو کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے, اور پاکستانی فوج کے لرننگ آؤٹ کم کیا ہیں پرانے ایکسپیرینسز پہ, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں نے وقفے سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اپنی خود اعتمادی کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں. 10 جنوری کو فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ اس سال کے شروع میں آج سے 2-2.5 ماہ پہلے ہم نے ایک انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کی ویلیو, اپنی اکنامک پلاننگ کے بارے میں کیا کہا تھا, وہ میں آپ کو 2 چھوٹے ٹکڑے دکھانا چاہتا ہوں. فرسٹ جنوری کی میٹنگ میں آپ نے کہا تھا کہ 105 پہ انشاءاللہ اور نیچے جائے گا. انشاءاللہ جائے گا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, I am going to fight against these pseudo intellectual and speculators. آپ نے کہا کہ اگر یہ نہیں جائے گا تو ہمیں بڑا نقصان ہو جائے گا. نقصان in the sense کہ every rupee cost you $67 billion موہید صاحب. 1 روپیہ ڈیویلیویشن پاکستان کے خزانے کو 67 بلین کاسٹ کرتا ہے. ناظرین آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا کانفیڈنس تو دیکھا ڈالر کے حوالے سے, جب سب نے کہا تھا کہ چیز نہیں کنٹرول ہو رہی اسحاق ڈار صاحب سے, تو انہوں نے کہا تھا میں لے کے آؤں گا نیچے, ایک سپریم ایکٹ آف کانفیڈنس تھا. اب ایک اور ٹکڑا دیکھیں یورو بانڈ کے حوالے سے, فنڈز کے حوالے سے. آپ نے یورو بانڈ سے $1 بلین کی امید لگائی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یورو بانڈ بیچنے کی کوشش کر رہی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ ہی نہیں پا رہی. یہاں میرے کیو بلاک میں لائنیں لگی ہوئی ہیں اب لوگوں کی, انہی جو انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. دس از دی کانفیڈنس انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز. What is different? یعنی حفیظ شیخ نے بیچ پایا. ہاں ڈفرنٹ یہ ہے کہ حفیظ شیخ ود آل ڈیو ریسپیکٹ از اے فرینڈ, بیچارے کی نہیں چلی. ہی could not introduce difficult structural reforms. یہ پاشا صاحب کو پتا ہے, دوسرے لوگوں کو پتا ہے. آپ کو امید ہے کہ آپ اس میں سے یورو بانڈ فلوٹ کر کے, نہیں صرف یورو بانڈ نہیں, I have multiple things. ریمیٹنسز بانڈ پہ بھی آپ نے امید لگائی ہے کہ $1 بلین آپ لے لیں گے, لیکن ریمیٹنسز کا تو تعلق بہت حد تک لوگوں کی ریمیٹنسز. بھائی جان ساری دنیا میں what is ایجپٹ کا سویز کنال کی انکم جو فیوچر میں جہاز گزرے گا پیسے دیں گے, اس کا $3 بلین کے بانڈ دنیا نے خریدے ہوئے. $32 بلین کے سعودیہ الون $32 بلین بانڈ ایشو کر دیں گے کہ ریمیٹنسز ہمیں اتنی آئیں گی اس ایکسپیکٹیشن پہ. نہیں ایکسپیکٹیشن نہیں, آپ کی ریمیٹنس آ رہی ہے نا 15-16 بلین, ساری دنیا اسی طرح کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں سیکیورٹائزیشن آف ریمیٹنسز. ٹھیک, تو ہم اپنے اگر 6 مہینے کر لیں $8 بلین تو آپ نے ادھر سے ہیں. میں تو بڑے کنزرویٹو. گلوبل روپی بانڈ پہ بھی آپ نے امید لگائی ہوئی ہے $1 بلین. امید نہیں, مجھے IFC میرے پاس آیا ہے, اس نے کہا انڈیا took 2 years to allow us to go for global rupee bond, جس پہ آپ کا ورچولی ڈالر آپ کو آ جائے گا, روپی بانڈ آپ ایشو کریں گے. ناظرین ابھی آپ نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ یہ انٹرویو. یاد رکھیے کہ یہ 10 جنوری کا انٹرویو ہے. اس وقت جتنے ہمارے اکنامکس کے اینالسٹ لکھنے والے تھے ان میں سے کوئی ان چیزوں کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بابر یہ ایک حقیقت ہے. اس وقت انہوں نے کہا میں $20 بلین تک اکٹھے کروں گا, میں ڈالر کی ویلیو نیچے لے کے آؤں گا, میں اسٹیبلائز کروں گا. میں کہتا ہوں ہیئر از دس میجیشین. اسحاق ڈار وہ میجک پرفارمر ہے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نواز شریف کو یہ خود اعتمادی ہے کہ اس سٹیج پہ میں ملٹری کے ساتھ بھی چھوٹا سا پنگا ونگا ضرور کر سکتا ہوں, چیزیں میرے کنٹرول میں. اسحاق ڈار صاحب کو بالکل کریڈٹ دینا چاہیے جی, کیونکہ کوئی بات نہیں مان رہا تھا, سارے کہہ رہے تھے اور ابھی بھی کہتے رہے کہ جی یہ نہیں ہو سکے گا, آپ کو give the credit where it's due. تو بالکل دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, الیکشن میں جاتے ہوئے PMLN نے کہا it's the economy stupid, کہ جو بل کلنٹن کا نعرہ تھا وہ انہوں نے لگایا. انہوں نے کہا اکانومی 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 ہماری پالیسی یہ ہے. جب یہ آئے حکومت میں تو انہیں نہ سمجھ یہ بات آئی کہ سیکیورٹی کے حالات بڑے خراب ہیں, اس کے اوپر بھی کچھ کرنا پڑے گا. ابھی بھی پچھلے آپ 2 مہینے دیکھ لیں, ایک سو انالیسس کیا بن رہا ہے. انالیسس یہ بن رہا ہے کہ آپ سیز فائر کروا لیں, ادھر ان سے بات کرتے رہیں, سارے ملک میں حالات خراب نہ ہوں, اکانومی کے اوپر فوکس کریں. اور آج گیلپ پول نے نکال دیا کہ جناب پرفارمنس ریٹنگ اتنی جا رہی ہے پرائم منسٹر کی اور اس حکومت کی, پتہ نہیں 50% ہے کہ 60% ہے, جتنی بھی ہے. تو یہ ماڈل ہے PMLN کا. اب لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ یہ ماڈل چلے گا نہیں, یہ سیز فائر بڑی ٹیمپریری چیز ہے. فوج انہیں بتا رہی ہے کہ جناب یہ لوگ جن کے منہ کو خون لگ چکا ہے
وہ بیٹھیں گے نہیں اس طرح سے, اور جب بھی یہ ایک دفعہ واپس یہاں پہ آئیں گے تو اکانومی کا کانفیڈنس ایک دم ختم ہو جائے گا اگر دھماکے سٹارٹ ہو گئے. لیکن بابر, اس پہ اگر میں اس کو تھوڑی طرح سے دوسری طرف کا آرگومنٹ دوں تو مجھے کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم یا بہت سے لبرل کامنٹیٹرز پی ایم ایل ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ان کی تھنکنگ, حکمت عملی, اسٹریٹجی کو نہ سمجھ کے. ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ اکانومی, اصل میں لوگوں کو تنخواہیں چاہیے, جابز چاہیے, امپلائمنٹ چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, چاہیے, پیس چاہیے. گھروں میں پنجاب میں 11 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں, انرجی چاہیے, گیس چاہیے, ایندھن چاہیے, الیکٹریسٹی چاہیے. ان سب چیزوں کے لیے ایک پیس کا, ایک امن کی صورتحال رہنی چاہیے. اگر بار بار دھماکے ہو رہے ہیں, بار بار کلنگ ہو رہی ہے, اسیسینیشنز ہو رہی ہیں, بم پھٹ رہے ہیں, ٹرینیں اٹھ رہی ہیں, تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ سب کچھ یورو بانڈ, یہ فلیٹنگ وغیرہ یہ نہیں ہو پائے گی. سو اگر آپ ڈالر اکٹھے آپ نے کر رہے ہیں, $20 بلین تک لے کے جانا ہے, $11-12 بلین تک تو آ گئے ہیں, تو آپ کو ایک سیمبلنس آف پیس چاہیے. سیمبلنس آف پیس ہوگی, سکون ہوگا, ٹھہراؤ ہوگا, اکانومی ٹیک آف کرے گی, لوگوں میں اعتماد ہوگا, شاید ہم طالبان کے ساتھ بھی بہتر ڈیل کر سکیں. سو اس لحاظ سے یہ تھنکنگ ٹھیک جا رہی ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا اس پہ ایک ہے کہ اگر اسحاق ڈار جو میجک پرفارمر ہے, اس کو اگر پرائم منسٹر زیادہ پوچھتے ہو تو وہ شاید نہ فیور کرتا ہو یہ ملٹری کے ساتھ زیادہ پنگا. یہ پرائم منسٹر ملٹری کے ساتھ پنگا تو بالکل نہیں لینا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب, یہ تو کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہے نا, یہ تو ان سے چیز بڑی لیکن پرائم منسٹر کی وہاں پر بھی تھنکنگ ہے. میں جب ان کے مائنڈ کو ریڈ کرتا ہوں, ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ایک تو میں نے اپنا پرسنل بدلہ لینا ہے, لیکن اس کے علاوہ ان کی تھنکنگ یہ کہ دس از مائی اپرچونٹی. ملٹری کارنر ہوئی ہے, ملٹری پھنسی ہوئی ہے, یہ مشرف کی خاطر میرے خلاف ریئیکٹ نہیں کر سکتے, میں ایک ہی دفعہ ان کا فارغ کر دوں, شروع میں بلی مار دوں, جس کو وہ پرشن میں کہتے ہیں, وہ اس چکر میں. اور ان کی تھنکنگ ہے کہ اب ملٹری کبھی آ نہیں سکتی. اس پہ آپ کو کیا یعنی کمزوری لگ رہی ہے؟ وہ بلی مارنے کے دوسرے لطیفے بھی ہیں جو بھی میرا خیال ہے میاں صاحب کو کوئی بتاتا ہی ہوگا کہ جناب وہ بلی بھی کبھی مار دیتی ہوتی ہے واپس. ڈاکٹر صاحب 1998 میں جب میں ابھی قانون کی طرف نہیں آیا تھا, انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے تھے, تو وہاں پہ ایک ہم سٹڈی کر رہے تھے امریکہ میں, نہیں یہاں سے قائد اعظم یونیورسٹی سے کی. اس کے بعد میں ایک سٹڈی کا پارٹ تھا جو سٹینفورڈ یونیورسٹی پریس نے اس کے بعد پبلش کی, ایک کتاب 16 ملکوں میں سول ملٹری ریلیشنز. کیا نام تھا اس کتاب کا؟ اس کا کوئرژن اینڈ گورننس تھا, اور 16 ملکوں کی سٹڈی تھی. پاکستان کا چیپٹر تھا جو میں نے لکھا, وہ تھا ریٹرن ٹو پریٹورینزم. لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا 98 میں, تو میرا سارا پڑھ کے, لیٹن امریکہ کا پڑھ کے, تجربہ سول ملٹری کا, ایشیا کے حالات دیکھ کے, ہم نے کنکلوڈ, میں نے اپنے دماغ میں یہ سوچا کہ اس کا ٹائٹل ہوگا ریٹرن ٹو دا بیرکس, کہ بس چلی گئی واپس, دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے, اب یہاں پہ فوج نہیں آنے والی. کیونکہ ایسے دنیا کے ہم کہتے ہیں جناب جیو اکنامک سچویشن تبدیل ہو گئی, یہاں پہ دنیا کا انٹرسٹ کیسا ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ بات تھی 98 کی. 99 میں پرویز مشرف صاحب آ جاتے ہیں, اور اس چیپٹر کا نام اب ہے ریٹرن ٹو پریٹورینزم, کہ جناب یہ آ سکتے ہیں واپس ابھی. سو یہ جو کانفیڈنس ہے نا, اور ہم نے ایجپٹ کا دیکھا, حال میں ہم نے دیکھا امریکہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا, امریکی اخبار یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کو ہے, یہ ملٹری کو ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, کوئی یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو حالات تبدیل ہوتے پتہ نہیں چلتا. فوج کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ جمہوریت اگر آپ نے نافذ کرنی ہے تو یہ نافذ نہیں ہو سکتی, یہ مقبول کروانی پڑے گی, اس نے گرو کرنا ہے. اور اس ٹائم کے اوپر آپ اگر فوج کے ساتھ پنگا لے لیں تو نہ صرف یہ سول ملٹری کو نقصان پہنچائے گا, بلکہ جو ٹی ٹی پی والا مسئلہ ہے, ٹاکس والا, اتنا زیادہ مسٹرسٹ کریٹ ہو جائے گا کہ یہ جو بنیادی مسئلہ ہے آپ کا سیکیورٹی کا, جس کے لیے ہر صورت ضروری ہے کہ فوج اور ہماری سول لیڈرشپ ایک ساتھ ہو, وہ نہیں ہو پائے. اب میرا ڈس ایگریمنٹ بھی ہے, آپ سے ایگریمنٹ بھی ہے. ڈس ایگریمنٹ میرا اس حد تک ہے کہ پرائم منسٹر کی جو اس وقت ایک مومنٹری تھنکنگ ہے کہ ملٹری بندھی ہوئی ہے, امریکہ میرے ساتھ ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی میرے ساتھ ہے, میں نے ابھی الیکشن جیتا ہے, آرمی ہر طرف سے پھنسی ہوئی ہے, خطے کے حالات, دنیا کے حالات, اور میں ان کو دباؤ ڈال سکتا ہوں مشرف کے ٹرائل کے ذریعے اور سب چیزوں میں, اور یہ ریئیکٹ نہیں کر سکتے. اس حد تک ان کی تھنکنگ بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں تک میرا مطلب ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اس سے ایگری اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی تو جس وقت ٹیک اوور کیا تھا, جس طرح سے گل حسن کو فائر کر دیا, پٹی ہوئی ملٹری تھی, ہتھیار ڈالے, انڈیا سے شکست اینڈ ایوری تھنگ, ایسے حالات پیدا ہو گئے پاکستانی سیاست میں کہ دوبارہ ملٹری کو موقع ملا. اور اس طرح کے موقع اس قسم کے خطے میں ملٹری کو مل سکتے ہیں. یہی امریکہ جو آج نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہے ملٹری کے ایشو میں, آج سے 2 سال کے بعد کسی اور طرف بھی کھڑا ہو سکتا ہے. میری سجیشن یہ ہوگی, اگر پرائم منسٹر سجیشن لیں, ویسے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتے, شہباز شریف صاحب کی نہیں وہ سن رہے, نثار صاحب کی وہ نہیں سن رہے, اسحاق ڈار اکانومی کی حد تک ہی سنتے ہیں, اس سے آگے نہیں سنتے. لیکن اگر وہ سنیں تو انہیں چاہیے کہ یہ موقع ان کا ہے کہ اس ریلیشن شپ کو گرو کریں آف کانفیڈنس, جس میں کہ ملٹری اور سول ایک لیول میں آ کے ایک اعتماد پیدا ہو. بیکاز ملٹری کو بھی یہ پتا چل چکا ہے کہ ان کے جو فوریز ہیں, ان کی جو
ایڈونچرزم ہے وہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. جن طاقتوں پہ انہوں نے ریلائی کیا تھا, اسلامسٹ اینڈ جہادسٹ فورسز اینڈ آل دیٹ, کشمیر اینڈ افغانستان آل دیٹ, وہ سب ان کو چھوڑ چکے ہیں, وہ ان کے ساتھ آج صرف آ رہا ہے. اس ملٹری کو آج سویلین سٹرکچر میں لایا جا سکتا ہے اگر پرائم منسٹر یہ تالا آزمائی بند کر دیں اور زیادہ میچور طریقے سے ان کے ساتھ چلیں. ایک بریک لے لیں اور پھر اس ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو سیاست اور قانون. 5:30 منٹ ہے, اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. بابر کیا آپ کہہ رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہماری فوج جو ہے یہ پبلک اوپینین, کیونکہ ایک نیشنل آرمی ہے, پبلک اوپینین انہیں بڑا میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. مشرف صاحب کے زمانے میں پبلک اوپینین فوج کے خلاف ہو گیا 2007 میں 2007-8 میں مار پڑی. کیانی صاحب کو یہ ان کے ذہن میں تھا کہ میں نے پبلک کو واپس جیتنا ہے, انہوں نے بیک آف کیا بالکل اس لیے, اور ان کے انٹرسٹ میں تھا کہ ایک بیلنس کریٹ ہو. الیکشن میں کہتے ہیں وہ نیوٹرل رہے, ان کا انٹرسٹ تھا کہ کسی کے پاس بھی اتنی پاور نہ ہو. اس نیوٹرل ہونے کی وجہ سے نہ پی 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 کے پاس بہت پاور آئی, پی ایم ایل این کے پاس پار بڑی شیڈ, بڑی خوبصورت بیلنسنگ کی اسٹریٹجی تھی. مجھے یاد ہے کہ 19ویں صدی میں انگریز ہمیشہ ترکوں کی مدد کرتے تھے, آٹومن امپائر کی, روسیوں کے خلاف, زارز کے خلاف, کیونکہ خطرہ ان کو زار سے تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ زارز اتنے طاقتور ہو جائیں یورپ میں. تو زاروں کے خلاف جب بھی لڑائی ہوئی, زارس رشیا کے خلاف, تو آٹومنز کی مدد انگریز اور فرانسیسی کرتے تھے بیلنسنگ ایکٹ پہ, جس کو بیلنس آف پاور کا نام ہے. کیانی صاحب نے لائرز کیمپین کو ریسٹور کر دیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اگر پنجاب بھی پی 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 کے قبضے میں چلا جائے گا تو زرداری صاحب بہت طاقتور ہو جائیں گے. اور اس کے بعد وہ ہمیشہ دونوں طرف چھلانیاں لگاتے رہے اور اپنی افغان پالیسی انہوں نے دونوں سے باہر رکھی. وہ تھا 2008, آج ہے 2014. اس ملک میں مسائل بہت زیادہ ہیں. لوگ جو بھی حکومت ہوتی ہے انکمبنسی میں اس سے بیونڈ سرٹن پوائنٹ تنگ آ جاتے ہیں, اور اگر دو حکومتیں آپ کے مسائل کا حل نہیں نکال رہی تو آپ جمہوریت سے بھی تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیز نواز شریف صاحب کو سوچنی چاہیے, ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب اگر فوج کا جو گراف نیچے گیا تھا وہ واپس اوپر آ گیا ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ یہی شو کرتا ہے وہ 49% پہ ان کی پرفارمنس ریٹنگ آئی ہوئی ہے. یہ مزید اوپر جاتی جائے گی, اور جب آپ سے مسائل حل نہیں ہو رہے اور فوج باہر بیٹھی ہوئی ہے تو پھر لوگوں کا اوپینین اس پر. آپ نواز شریف صاحب کو کیا ایڈوائز کریں گے بیلنسنگ آف ایکٹ میں, یہ جو بیلنسنگ آف پاور ایکٹ ہے, کہ یہ 1-2-3 مہینے میں کرنے کی کوشش نہ کریں سویلین کنٹرول. یہ بڑا ایک سلو اور یہ لمبا پروسیس ہے. اگر آرٹیکل 6, ڈاکٹر صاحب دیکھیں آئرنی کیا ہے کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا رہے ہیں سنگین غداری کا ایک جرنیل کے اوپر. اس کے اوپر منسٹر جب بولتے ہیں تو آرمی چیف جو حاضر نوکری جرنیل ہے وہ ایک بیان دیتا ہے کہ ہم اپنی وقار اور اپنی یہ جو ہماری غیرت ہے ہم اسے ہر قیمت پہ آئی ایس پی آر سے ریلیز بھی کروا دیں. آئی ایس پی آر سے. تو اگر آرٹیکل 6 کا اتنا خطرہ ہوتا, کمانڈر کی میٹنگ میں ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذرائع سے خبریں بھی نکلتی ہیں, اگر آرٹیکل 6 کا اتنا خطرہ ہوتا کہ جرنیلوں کی ٹانگیں کانپتی ہوتی تو یہ بیان نہ نکلتے. آرٹیکل 6 اس لیے اپلائی ہونا چاہیے کیونکہ قانون کا پارٹ ہے, رول آف لا اس ملک میں ہونا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اگلی ڈکٹیٹرشپ کا رستہ روکے گا. اچھا, میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف کے اندر کی جو جذباتی کیفیت ہے, کہ ایموشنل سٹیٹ آف مائنڈ ہے, 97-99 میں بھی جو انہوں نے انلیش کی, جب 2/3 میجورٹی ان کے پاس تھی, سینٹ بھی ان کے پاس تھی, کنٹرول تھا, تو ان کو ایک ٹوٹل گریب آف پاور. اس وقت بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے, اس وقت بھی ان کو لگتا تھا کہ میڈیا مجھے تنگ کر رہا ہے, یہ اپوزیشن کو میں چھوڑوں گا نہیں, فلاں کو پکڑ لوں گا, سپریم کورٹ کو میں بڑا مینڈیٹ تھا نا, بڑا مینڈیٹ تھا. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ ٹوٹل کنٹرول اور ٹوٹل پاور چاہتے تھے. آج بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹوٹل کنٹرول اور ٹوٹل پاور کے چکر میں ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ میں ملٹری کو اگر شروع میں ہی سیدھا کر دوں گا تو مجھے ٹوٹل کنٹرول ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب سے بچانے کی ضرورت ہے, ٹو پروٹیکٹ اینڈ پریونٹ نواز فرام نواز. ان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنی اس ٹوٹل پاور ارج سے ہے. اس پاور ارج کے چکر میں کوئی اور ایک ایسی نئی کیفیت پیدا کر دیں گے ملک کے اندر, اور اگر ان کو ٹوٹل پاور نہ ہو, کچھ پاور پی ٹی آئی کے پاس ہو, کچھ پی 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 کے پاس ہو, کچھ ملٹری کے پاس ہو, کچھ جوڈیشری کے پاس ہو, کچھ میڈیا کے پاس ہو, تو یہ نواز شریف صاحب کے لیے بہتر چیک اینڈ بیلنس جو جمہوریت کے نظام کی اسپرٹ ہے, چیک اینڈ بیلنس, اور وہ چیک اینڈ بیلنس کو ختم نہیں کرنا چاہیے ان کو. اور مجھے یہ چیز کہ پرائم منسٹر سے کسی کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی پی ایم ایل این کے اندر, یعنی کوئی ان کا ایم این اے, کوئی ان کا منسٹر ان کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتا. آج آ کے ہم سنتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو تھوڑی سی ہمت کرتے ہیں, یا اسحاق ڈار صاحب کچھ نہیں, نثار صاحب کا بھی کہتے ہیں, نثار صاحب کر لیتے ہیں, باقی سب جو ہیں جی سر کرتے ہیں, یا وہ ملتے ہی نہیں ان کو, یعنی ان کی 2-4 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, اکیلے تو شاید منسٹر سے بھی نہیں ہوتی. تو یہ چیز یہ درباری نظام جو ہے, یہ درباری نظام ڈاکٹر صاحب اس نے مروایا ہے,
اور ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جمہوریت کا اور ڈکٹیٹرشپ کا فرق اسی صورت میں نظر آئے گا اگر فرد واحد کی حکومت ادھر بھی ہے، فرد واحد کی حکومت ادھر بھی ہے، تو پھر لوگوں کو فرق نہیں پتا چلے گا. پھر لوگوں کو فرق نہیں پتا چلے گا. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. اتنا ہی آخری میں کہنا ہے ناظرین کہ برطانیہ کے اندر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے رائل فیملی. اب پاکستان میں لوگ ایک ٹرم استعمال کر رہے ہیں رولنگ فیملی. یہ بات جمہوری نہیں ہے، یہ جمہوریت میں یہ بات چلتی نہیں ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ یہ جو ہے متناسب نہیں ہے. اس چیز کا ذرا سوچنا بہت ضروری ہے. پرائم منسٹر کے لیے بہت شکریہ.